बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औरत की इज़्ज़त शौहर से होती है। मैं तो शादी की रात अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी कि मेरी सास तनतनाती हुई मेरे कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, बीबी तुम जिस कमरे में बैठी हो ना, ये तुम्हारे देवर का कमरा है और तुम्हारा शौहर कुछ कमाता नहीं है। जो कमाता है वो इस्तेमाल करने का दिल नहीं चाहता। बीवी का काम शौहर की तरबियत करना होता है, उसे सीधे रास्ते पर लाना होता है। तुम अपने शौहर को समझा देना कि जल्द अज जल्द अपनी कमाई का बंदोबस्त करे ताकि तुम्हें एक अच्छा कमरा मिले और तुम अपने देवर के कमरे में नहीं बल्कि अपने शौहर के बनाए हुए घर में रहो। अपनी सास की बातें सुनकर मेरे तो जैसे कलेजे पर खंजर चल गया। भला अगर इनके पास घर भी नहीं था, मुझे रखने की जगह नहीं थी, तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की। मेरे दिल में हज़ारों ख्याल आने लगे, पर यह जालिम समाज औरत की कब सुनता है। पहले उसे बोझ समझा जाता है और सारे जहां का बोझ डाल दिया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे तो कानों से धुआं निकलने लगा, ये सोच कर करके कि मैं जिस कमरे में हूँ वो मेरे शौहर की मिल्कियत ही नहीं। या अल्लाह, ये कितनी बड़ी आजमाइश है। मैं इसी तरह परेशान बैठी थी कि कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। लड़की का हुलिया बता रहा था कि वो किसी अच्छे घराने से है या फिर शायद शादी वाले दिन की मुनासिबत से तैयार हुई थी। उसकी शक्ल मेरी सास से नहीं मिलती थी। काली कलोटी थी, आंखों में सुरमा लगा था और कपड़े भी ढंग से पहने हुए थे। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मेरे करीब आई और मेरे कान में कुछ कहने की कोशिश करने लगी। मुझे उसकी ये हरकत बुरी लगी। मैंने हाथ के इशारे से पूछा, क्या बात है। कहने लगी, बीबी मैं तो तुम्हारे भले की बात करने आई हूँ, अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुन लो, वरना मैं वापस चली जाती हूँ। उसका अंदाज ऐसा था कि वो बहुत बेनियाज है, मेरी किसी बात की परवाह नहीं है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे भले की खातिर कुछ बताने के लिए आई है। मुझे अजीब सा लग रहा था, यहाँ पर हर कोई आकर कोई न कोई राज आश्कार कर रहा था। मैंने उसकी भी बात सुनने की हामी भर ली। कहने लगी, बीबी ये बात मैं तो किसी को नहीं बताना चाहती थी, पर इस घर का जो देवर है, यानी आपका जो देवर है ना, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। खतरनाक इंसान? मैं समझी नहीं। मेरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। अरे बीबी बस क्या बताऊं, मैंने इस घर का नमक खाया है। घर के भेद खोलने का दिल तो नहीं करता, पर जिंदगी ही ऐसी चीज़ है, मैं आपको लुटते हुए नहीं देख सकती, ना ही आपको परेशान देख सकती हूँ। सीधा सीधा कहो, पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो। मुझे गुस्सा आ रहा था। बाजी बात यह है कि आज से 2 साल पहले आपके तेवर को जेल जाना पड़ा था। जेल जाना पड़ा था? मगर वो क्यों? मैं मज़ीद खौफज़दा हो गई। वो जी, इन्होंने एक दुकान में ना, लड़कियों की दुकान में कैमरा लगा दिया था और उस कैमरे में वो लड़कियों की वीडियो जमा करते रहे। फिर जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उन लड़कियों की इज्जत तो गई ना जी। काम वाली ने ये बात कहकर मुझे परेशान कर दिया था। ये तो जराइम पेशा लोगों का घर हुआ। मैंने दिल में सोचा। मेरे बोलने से पहले वो लड़की बोल उठी, लेकिन मैं आपको एक बात इससे भी ज़्यादा अहम बताना चाहती हूँ जो आपसे मुतालिक है। उसने मेरे कान खड़े कर दिए। गौर से सुने जी, इस कमरे में भी ना इन्होंने कैमरा लगा रखा है। मैंने उनके दोस्तों की और उनकी छुप छुप कर बातें सुनी हैं। वो अपने दोस्तों से कह रहे थे कि मैं अपने भाई और भाभी को अपने कमरे में जगह दूंगा, पर मुफ्त में नहीं दूंगा, बल्कि कमरे में कैमरा लगा के रखूंगा और बाद में उन्हें वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करूंगा। कामवाली की बात सुनकर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। वीडियो बनाएगा, उसकी हाल हो गया था। वीडियो बनाएगा, उसकी इतनी हिम्मत, कोई तमीज़ और हया शर्म है उसे। मैं गुस्से में कहने लगी, अरे ऐसा मत कहें, वरना वो बहाना बनाकर आप दोनों को कमरे से भी निकाल देंगे। और आपको पता है, आपके घर में और कोई जगह नहीं है। दूसरा कमरा तो अम्मा जी का है और मेरा क्या है, मैं तो सहन में पड़ी रहती हूँ। तुम यहाँ काम करने आती हो। मुझे हैरत हो रही थी कि ये औरत जो कि यहाँ पर काम करने आती है, ये घर अगर इतना ही गरीब है कि इनके पास रहने की जगह नहीं, तो काम वाली कहाँ से रख ली। वो मैं तो इनके अच्छे वक्तों में आती थी, अब तो बस कभी कभी बर्तन धोने के लिए आ जाती हूँ, या फिर शादी ब्याह के मौके पर। उसने फ़ौरन बात संभाल ली थी। मैंने मज़ीद सवाल जवाब नहीं किए। तो फिर मैं क्या करूँगी? अगर उसने इस कमरे में कैमरा लगा रखा है तो मुझे बताओ कहाँ लगाया है, मैं उखाड़ कर फेंकूंगी।
مجھے تو نہیں پتا، انہوں نے کہیں بھی لگایا ہوگا۔ ان کے ساتھ بڑے تیز لوگ ہیں، کرتے ہیں تو پکڑے نہیں جاتے، بلکہ اگلے بندے کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ خواہ بات کو باہر کریں گی تو میرے پر بھی مصیبت آئے گی۔ وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ میں نے ان کی زندگی خراب کر دی، میں نے ان کا اتنا بڑا منصوبہ بگاڑ دیا۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ چپ چاپ صبر کر لیں۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں صبر کر لوں، لیکن اگر کچھ ہو گیا، اس نے ہماری ویڈیو بنا لی تو میں کیا کروں گی؟ میں اب بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کرنا کیا ہے بی بی جی؟ آپ اپنے کمرے میں اندھیرا رکھیے گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اندھیرے میں کیمرہ بھی کچھ ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ ہاں، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر آپ کے شوہر کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو کیمرے والی بات پتہ ہے، ورنہ آپ کو طلاق ہو جائے گی، گھر میں بہت بڑا ہنگامہ آ جائے گا۔ اس لڑکی نے تو میرے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے تھے، تو پھر میں کیا کروں؟ کیسے اپنے شوہر کو کہوں کہ اس کمرے میں کیمرہ لگا ہے؟ ارے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کمرے کا بلب ہمیشہ کے لیے خراب کر دیں۔ خراب کر دوں؟ مگر کیسے؟ آپ اجازت دیں تو میں ہی اس کی تار کو خراب کر دیتی ہوں، پھر بلب تو ٹھیک ہونے سے رہا، اور آپ کا شوہر آ کر کمرے کی کھڑکی کھولے گا، اور کھڑکی کھولے گا تو پھر وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا کہ آپ کو کیمرے میں آنے کا ڈر ہو۔ میں اس کی ساری باتیں سمجھ گئی تھی۔ بات تو اس نے بالکل صحیح کی تھی۔ اگر کمرے کا بلب خراب ہو جاتا تو پھر ظاہر ہے نہ ہی مجھے کوئی خطرہ تھا، نہ کیمرہ میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے اسے اجازت دے دی کہ کمرے کا بلب خراب کر دو۔ اس نے 2 منٹ میں بلب کے اوپر سے تار کاٹ کر اسے خراب کر دیا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ بس باجی، اب آپ کا شوہر آئے گا تو آپ آرام سے اسے کہہ دینا کہ کمرے میں بلب خراب ہو گیا ہے۔ اب شادی والے دن وہ بلب ٹھیک کرانے تو جائیں گے نہیں، بات آئی گئی ہو جائے گی تو پھر اسی طرح دن گزر جائیں گے۔ اتنے میں آپ لوگوں کے اپنے کمرے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں اس کی باتوں پر یقین تو نہیں کرنا کرتی، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ یوں میں نے اس کی بات مان لی۔ اب کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کام والی کے جانے کے 2 منٹ بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اب میں اس کا چہرہ تو دیکھ نہیں سکتی تھی اور میں بھی اس کے لیے تیار ہوئی تھی، پر وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بھی کیسی مجبوری اور بے بسی تھی۔ انہوں نے مجھے آتے ہی سلام کیا۔ ان کی آواز میں عجیب سی حلاوت اور بہت شیرینی تھی۔ میں نے انہیں سلام کا جواب تو دے دیا تھا، پر میرا دل بہت بے چین تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر میں اپنے شوہر سے کیا بات کروں۔ تبھی وہ میرے قریب آئے، مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، ڈرو نہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، پر یقین کرو میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں تو تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کھو سکتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے بھی بہت کچھ قربان کیا ہے، اور تم تو جانتی ہی ہو عشق قربان کیا ہے، اور تم تو جانتی ہی ہو ایک شوہر کے لیے بیوی سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے سب سے معتبر شخصیت ہوتی ہے۔ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہاری ہر خواہش، ہر خوشی پوری کروں گا۔ اپنے شوہر کی میٹھی باتیں سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، تنے تنہا کبھی نہیں رکھے گا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے اس کی قدر ہے اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پھر اچانک میرے شوہر نے بات چیت بند کر دی اور مجھ سے کہنے لگے، اچھا تم جا کر اپنا میک اپ وغیرہ صاف کر کے سو جاؤ، مجھے بھی کچھ کام کرنے ہیں۔ میرے شوہر کی بات سن کر میں غسل خانے میں آ گئی۔ اب پچھتانے لگی کہ اپنے کمرے کی بلب تو کم از کم ٹھیک رکھ دی۔ ابھی مجھے اندھیرے میں اپنا میک اپ صاف کرنا پڑ رہا تھا، پر مجھے حیرت اس بات کی تھی، غسل خانے میں تو ویسے بھی بلب ہوتا ہے، لیکن یہاں کا بلب جان بوجھ کر خراب کیا گیا تھا۔ یہ تو کام والی نے نہیں کیا تھا۔ پھر آتے ہی میں کسی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اب تو مجھے یہ بنا بنایا منصوبہ لگ رہا تھا، کہیں کام والی نے میرے ساتھ کوئی چکر تو نہیں کیا۔ یہ دل میں خیال آتے ہی میں نے تہیہ کر لیا کہ صبح اٹھ کر اس سے لازمی اس بات کی تفتیش کروں گی کہ اس نے مجھے غلط مشورہ کیوں دیا۔ خیر میں نے اور کوئی بات نہیں کی اور کمرے میں واپس آ کر سو گئی تھی۔ میرا شوہر اب کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ کہیں باہر جا چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو شاید کہ خوشبو کا بہت شوق تھا۔ خیر ان کے جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن کے 8 بج رہے تھے۔ میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگیں، جلدی اٹھو بہو، تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں مہمانوں سے ملوانا ہے۔ میں نے دیکھا میرا شوہر کہیں بھی نہیں تھا۔
اچھا، عبدل کیا مہمانوں سے نہیں ملیں گے؟ میری بات سن کر میری ساس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بھی راستہ موجود نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی ساس کی ہر بات پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ جیسا وہ کہیں گی میں بھی ویسا ہی کروں گی۔ میری زندگی میں اور کچھ نہیں تھا سوائے اس چیز کے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد مہمان آئے، وہ مجھ سے ملے، لیکن کسی نے بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ کچھ عورتیں تو مجھے دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں، جیسے کہ میں نے یہ شادی کر کے کوئی گناہ کر دیا ہو، حالانکہ یہ شادی میرے گھر والوں اور میرے شوہر کے درمیان میں طے ہوئی تھی۔ اس میں تو میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، نہ ہی میں اپنے شوہر کو شادی سے پہلے جانتی یا پھر پسند کرتی تھی۔ خیر سب کچھ ہو گیا، میں اب اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنی کام والی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ آج وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ کیسی کام والی ہے؟ مہمانوں کے ہوتے ہوئے میری ساس کام کر رہی تھیں، اس کا حلیہ بھی مہارانیوں والا تھا۔ اگر وہ کام والی ہے تو گھر کے کاموں کے وقت وہ کہاں ہوتی ہے؟ کام والی ہے تو گھر کے کاموں کے وقت وہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ساری باتیں سوچ رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں جا کر سارے گھر میں دیکھوں کہ آخر وہ کہاں ہے۔ یوں میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر جا کر میں نے ساس کے کمرے کے علاوہ ایک اور کمرہ دیکھا۔ وہ کمرہ بھی کسی سہاگن کا لگتا تھا۔ اس میں میک اپ کا سارا سامان، قیمتی کپڑے اور ایک بیڈ بھی رکھا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے یہ کسی دلہن کا کمرہ ہے۔ میں اس کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کمرے میں بھی ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ مجھے اس باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ادھر ہی کھڑی یہ آوازیں سن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کافی نور تھا، ہلکی ہلکی داڑھی بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جب اس نے مجھے بھابھی کہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو میرا دیور ہے۔ میرے دل میں رانی کی باتیں گونجنے لگیں جس نے کہا تھا کہ میرا دیور بہت ہی زیادہ شیطانی دماغ کا مالک ہے، عورتوں کی عزتوں کے پیچھے ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو بہت اچھی طبیعت کا مالک لگ رہا تھا۔ تبھی غسل خانے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا تو وہی کام والی غسل خانے میں کھڑی تھی، ایسے جیسے اس گھر کی مالکن ہو اور سج سور کر کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے غسل خانے کا دروازہ بند کر لیا۔ مجھے وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں لگا تھا۔ اس آدمی کی آواز بھی ایسی تھی جیسے میرے شوہر کی تھی۔ مجھے عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ گزرے ہوئے سبھی واقعات کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کام والی کی کوئی بات نہیں سنوں گی، اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے کام لوں گی اور رات کو بجلی بند کرنے کی بجائے اپنے شوہر کا چہرہ لازمی دیکھوں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ میں دن بھر سب سے کہتی رہی کہ اس کمرے کا بلب ٹھیک کروا دیں، پر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میری ساس نے کہا کہ تم نے آتے ہی گھر کی مرمت شروع کر دی، ابھی تمہیں یہاں آئے ہوئے تھوڑے دن ہوئے ہیں، تھوڑے صبر سے کام لو۔ ان کی بات سن کر بجائے خاموش ہونے کے میں نے سوچ لیا کہ کوئی دوسرا حل ضرور نکال لوں گی۔ ہر طرح سے لوگ یہاں پر مجھے میرے شوہر سے دور رکھنے یا اسے دیکھنے سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ سو میں نے قریبی دکان پر جا کر ایک چھوٹا سا موبائل خرید لیا۔ ویسے تو میں موبائل استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے ایک عدد ٹارچ کے لیے موبائل چاہیے تھا۔ اگر میں اپنے پاس ٹارچ رکھتی تو کسی کو شک ہو جاتا۔ میں نے اپنے پاس موبائل رکھ لیا اور سسرال والوں سے یہ کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنا ہوتی ہے، یہاں آ کر مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، اسی لیے میں ایک موبائل فون لے کر آئی ہوں۔ میرے شوہر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میں نے اسے دیکھنے کے لیے کیا ہے۔ رات کا وقت ہوا۔ میرا شوہر آج کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جب اندھیرا چھا گیا، رات گہری ہونے لگی، ہر طرف اندھیرا تھا، تب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے شوہر نے مجھے محبت بھرے انداز میں سلام کیا اور کہنے لگا، آج میں آپ کے لیے جلدی گھر آیا ہوں اور رات کو بھی ڈیوٹی پر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھے۔ میں نے اسی وقت موبائل کی ٹارچ آن کر دی اور اس کا رخ اپنے شوہر کے چہرے کی طرف کر دیا۔ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اچانک ٹارچ آن کر دوں گی، پر جیسے ہی میں نے روشنی کی تو میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ ان عورتوں کے چہرے یاد آنے لگے جو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں۔
شاید ان کو میرے شوہر کی حقیقت معلوم تھی۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، ان کا بھی رنگ پیلا پڑ گیا۔ میرے سامنے بیٹھے شخص کو بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا اور مجھ پر ان کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ میں غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو شرم نہیں آئی ایک لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہوئے؟ میں نے اسی وقت الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور بیگ پیک کرنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ اب اس گھر میں میرے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں اس گھر میں کیسے رہوں جس میں بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ تو میری مجبوری تھی۔ مجھے ہر حال میں اس گھر سے جانا تھا، مجھے اپنے بھائی کے گھر ہی جانا تھا۔ میں بھلے غریب سہی پر بے سہارا تو نہیں۔ دل میں سوچا، اپنا بیگ باندھا اور باہر آ کر رکشے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرا شوہر میرے پیچھے پیچھے نہیں آیا تھا، وہ آتا بھی کیسے؟ اگر باہر اسے کوئی میرے ساتھ دیکھ لیتا تو یقیناً سب نے یہی کہنا تھا کہ ہم دونوں ہی گنہگار ہیں۔ خیر سے میں نے رکشہ روکا اور میں اپنے گھر کے پتے پر بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ جب میرے بھائی نے گھر کا دروازہ کھولا تو میری لٹی پٹی حالت دیکھ کر، ہاتھ میں بیگ دیکھ کر وہ بھی سمجھ گیا کہ میں گھر میں کوئی لڑائی کر کے آ رہی ہوں۔ میں نے بھائی کو جاتے ہی بھائی پر برس پڑی۔ بھائی، آپ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس شخص کے ساتھ میری شادی کیسے کروا دی؟ کیا مطلب؟ تم یہ کہہ کیا رہی ہو؟ میرے بھائی نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی۔ میں نے ان کو ساری حقیقت بتا دی، رات والا واقعہ بھی بتا دیا تھا۔ میرے شوہر کے بارے میں یہ باتیں سن کر وہ بہت غصہ ہو گئے، بولے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی سمرین؟ میں تمہارے شوہر کو 1 سال سے جانتا ہوں، بلکہ پچھلی عید پر تو انہوں نے عید کی نماز بھی پڑھائی تھی۔ تم کن خواب و خیالوں میں رہتی ہو؟ لگتا ہے تم پر ٹی وی ڈراموں کا اثر ہو گیا ہے۔ جو کچھ تم نے دیکھا وہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ تمہارے شوہر کو پوری دنیا جانتی ہے، اس کو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلاتے رہے ہیں، وہ بیان دیتا ہے۔ اچھا، مولوی ہے وہ؟ مولوی ہے؟ بھائی کی بات سن کر میرے ذہن میں اپنے دیور کا چہرہ ابھرا تھا جس نے مجھے بھابھی کہا تھا۔ تو پھر میرا شوہر کون ہے؟ میرے ذہن میں مختلف سوال آنے لگے، کیونکہ جسے میں نے دیکھا تھا وہ میرا شوہر تو نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا بھی شوہر نہیں ہو سکتا۔ میں نے دل میں سوچا، پر میرے بھائی نے مجھے اتنا سمجھایا، اتنا قائل کیا کہ مجھے اپنا آپ جھوٹا لگنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ چلو میں اپنے شوہر کو ایک اور موقع دے کر تو دیکھوں، لیکن اس سے پہلے میں جا کر ان سے اس سب کی وجہ تو پوچھوں گی کہ آخر انہوں نے مجھے یہ سب کچھ بھگانے کے لیے کیا، یا پھر ان کی اور کوئی مجبوری تھی جس نے انہیں اتنے بڑے قدم اٹھانے پر مجبور۔ میں گھر آئی تھی۔ گھر آتے ہی میری ساس میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ میں کوئی نہ کوئی حقیقت جان آئی ہوں۔ اماں جی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ یہ بات سنتے ہی میری ساس کا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ بیٹی، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، جب تم سنو گی تو تمہارے دل کا میل خود ہی صاف ہو جائے گا۔ آپ اتنی بڑی بات کو دل کا میل کر رہی ہیں؟ حیرت ہے آپ پر، مائیں ہوتی ہی ایسی ہیں، اپنے بیٹے کی ہر بات پر پردہ ڈالنے والی۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم آ کر میری بات تو سنو۔ میری ساس مجھے میرے دیور کے کمرے میں لے گئیں۔ اس کمرے میں مذہبی کتب بھی رکھی ہوئی تھیں، جبکہ ساتھ ساتھ بہت ساری ضرورت کی اشیاء، جائے نماز، تسبیح وغیرہ۔ یہ میرے بیٹے کا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں میرا بیٹا گھنٹوں تلاوت کیا کرتا تھا۔ میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر اپنی صلاحیت کی بنا پر مسجد میں امام لگ گیا۔ لیکن بیٹی، ہم کھانے والے 6-7 تھے۔ میرا ایک بیٹا کتنا کماتا تم پتہ ہے؟ امام مسجد کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 15,000 ہے۔ تم خود بتاؤ، مہنگائی کے اس دور میں 15,000 سے گزارا تو نہیں چلتا نا؟ بس پھر کیا کرنا تھا میرے بیٹے نے، اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کام کو چھوڑ دیا۔ یہ کام سعادت مندی والا تھا، پر اس میں گھر نہیں چل رہا تھا۔ خودکشی کرنے سے تو بہتر ہی تھا نا بیٹا کہ وہ گھنگرو ڈال کر ناچ لیتا، اپنی شناخت بدل لیتا۔ لوگوں کو اب پتہ بھی نہیں کہ یہ مولوی عبداللہ ہے۔ لوگ تو اسے کوئی بلبل تو کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی شناخت کو بدل ڈالا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا، اپنی داڑھی بھی نہ مونڈتا، تو پھر اسے کون اپنے فنکشن میں بلاتا اور کون اس کو 50,000 روپے ایک دن کے دیتا، جبکہ مولوی بن کر بیچارے کو پورے مہینے میں صرف 17,000 ہی ملتے تھے۔ اب تم بتاؤ، جس ملک میں اللہ کے دین کی قدر ہی نہ ہو، جہاں پر لوگ مولوی کو 2,000 روپے اور ناچنے والیوں پر 10,000 لٹاتے ہوں، وہاں پر مولوی زیادہ ہوں گے یا ناچنے والیاں؟
اپنی ساس کی بات سن کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اماں جی، اسی لیے تو دین کے راستے پر چلنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ان سب چیزوں میں اپنے شوہر سے کہوں گی، پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر لوں گی لیکن میں کبھی بھی اپنے شوہر کو غلط راستے پر نہیں چلنے دوں گی۔ میں ایک عزم کے ساتھ اٹھی۔ میرا شوہر یہ سب کچھ دروازے میں کھڑا پہلے ہی سن چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ایسی سعادت مند بیوی آج کل کے زمانے میں نہیں ملتی جو کہ اپنے پیٹ پر پتھر رکھنے کی بات کرے۔ اگر تم میرا ساتھ دینے کو تیار ہو تو میں بھی یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں گا۔ میں واپس سے امام مسجد بن جاؤں گا اور میں کبھی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ میں تو اماں کی باتوں میں آ کر اس غلط راستے پر چل نکلا تھا کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، پر اب سمجھتا ہوں کہ میرے گھر والے بھوکے نہیں مر رہے تھے، وہ تو رسم و رواج پورے کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسوں کی نظر میں ہوتے تھے۔ پر اب میں تمہارے جیسی بیوی کے ساتھ کی وجہ سے دوبارہ اپنے سیدھے راستے پر آ گیا ہوں۔ میرے شوہر کی بات نے مجھے اتنی تسلی اور حوصلہ دے دیا کہ مجھے دنیا کے یہ سب مسئلے چھوٹے چھوٹے لگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خوبصورت دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔